जलसों का निज़ाम तमाम उलमा और शोरा ने नहीं, चंद लोगों ने अपनी दुनियावी जाहो हशमत को बनाने का घिनौना सपना देखते हुए इसकी तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा किया है। वरना कल भी जलसों से आम्मतुल मुस्लिमीन को पैगामात मजहबी दस्तयाब होते थे और आज भी मजहबी पैगामात दस्तयाब। मजहबी मुसलमान का मतलब कि चेहरे और ज़ाहिरी शक्ल शबाहत की बुनियाद पर हम पहचाने जाते हैं कि हम मजहबी हैं। तो पहले और अब के सफ़र में ज़रा सा बदलाव है। अब हमें बहुत एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी पड़ती है। सफ़र के दौरान अपने रहन सहन खान पान को बहुत ही महफूज तरीके से अमल में लाना पड़ता है। ये ज़रूरी भी है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर सफ़र में। 2022 से लेकर 2024 की ये दिसंबर आ गया, 2 वर्षों में 1 लाख से ज़ायद नौजवानों ने बग़ैर मुतालबे जहेज़ के शरई तौर पर निकाह किया है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लड़कों के वालिदैन ने जहेज़ के मुतालबे से इनकार किया, बल्कि झारखंड के मज़ाफ़ात में कुछ ऐसे बाप भी मिले जिन्होंने मतलूबा मुतालबे की रकम हासिल करने के बाद भी हमारी तहरीकों के ज़ेरे असर आकर उन्होंने उन रकूमात को वापस कर दिया। माशाअल्लाह। आपका एक सवाल था कि दानिश्वर और दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता लोग जलसों से दूर हो रहे हैं। जी नहीं, ख़ताबत का अंदाज़ आज भी अगर तब्दील कर दिया जाए और उनको समझने और सुनने की कोई गुफ्तगू की जाए जो ऐसे अनोखे पैराए में हो जिससे मेरे नबी की शान भी दुबाला होती हो, मेरे मज़हब की अज़मत का झंडा भी बुलंद होता हो, तो आज भी हमारा वो मुस्लिम तबका जो जलसों से बेगाना है वो जलसों में आता है सराह। इस वक्त आपने देखा संभल का वाक़या और अजमेर शरीफ की दरगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ अली रहमत रिज़वान के दरगाह को लेकर के तकरीबन 10 मसाजिद हैं, उन में से तकरीबन 18 मुकद्दमात दर्ज हैं। और एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर ने कहा कि हमारे फैसले में कुल 30,000 मसाजिद हैं जिन्हें हमें अपने मजहबी मकामात को बहाल करना है। तो इस सिलसिले में आप क्या सोच रखते हैं और क्या पैगाम देना चाहें? बहुत सारे लोग इस फैसले से खुशी भी मना रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि नए सिरे से अब कोई याचिका दाखिल नहीं हो सकती है और सर्वे नहीं हो सकती है। लेकिन जो याचिकाएँ पुरानी हैं उसका क्या होगा? इसका उस फैसले में कोई जिक्र नहीं है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को आया कहीं ये भी सियासी ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप तमामी लोगों का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए जहां हम इलाके की समाजी, दीनी, मिली ख़बरें आपको दिखाते हैं, मुल्की सतह पर जो मिली ख़बरें हैं, जो सियासी ख़बरें हैं आप तक वो पहुँचती है। इसी के साथ साथ जो दीनियात से जुड़ी जो बड़ी बड़ी शख्सियात है, ख़ासकर खुतबा, शोरा हज़रात और सियासत में जो कामयाबी हासिल की है उनकी बातें, उनका इंटरव्यू आप तक पहुँचाते हैं। हमारे सामने फ्रेम में आप जो शख्सियत आप देख रहे हैं मोहताज तारुफ नहीं, मशहूर ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी जो खिताबत के साथ साथ कोलकाता के कबरहट्टी में इमामत के फ़रीज़ा को भी अंजाम देते हैं और खिताबत के साथ साथ ये जो फलाही काम और तहरीकी काम है वो भी अंजाम देते रहते हैं। इनके वीडियोज़, इनके तकारीर और इनके तहरीकी काम आप देखते रहते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ़ है, वरना हज़रत की ज़ात को आप अच्छी तरह जानते हैं। मुदल्लल मुफस्सल इनका खिताब होता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है न्यूज़ टुडे उर्दू में। आपका भी शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं, कुछ हज़रत की निजी ज़िंदगी के बारे में और कुछ फ़िक्री सवालात। आप इस वक्त तबलीगी दौरे पर हैं और इस वक्त हिंदुस्तान में जो माहौल है आप बखूबी जानते हैं। और सफ़र के दौरान जब आप सफ़र करते हैं इन हालात में, तो पहले जो सफ़र करते थे जवानी की उम्र में और अभी जो सफ़र करते हैं, क्या क्या आपको फ़र्क समझ में आता है? फ़र्क तो और बदलाव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज भी सेकुलर हिंदुस्तान ने अपनी हैसियत और अपनी पहचान नहीं खोई है। फ़िरका परस्तों का एक छोटा सा तबका है जो हिंदुस्तान की सियासत की शह पर शरपसंदी की आग और उसकी हवा को तेज़ करने के लिए कोशां है। वरना हिंदुस्तान जिस तरह कल सेकुलर था आज भी सेकुलर है और इसके जमहूरी निज़ाम कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। अलबत्ता बहैसियत एक मजहबी मुसलमान का मतलब कि चेहरे और ज़ाहिरी शक्ल शबाहत की बुनियाद पर हम पहचाने जाते हैं कि हम मजहबी हैं।
تو پہلے اور اب کے سفر میں ذرا سا بدلاؤ ہے. اب ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے. سفر کے دوران اپنے رہن سہن کھان پان کو بہت ہی محفوظ طریقے سے عمل میں لانا پڑتا ہے. یہ ضروری بھی ہے جو ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر سفر میں. جی احتیاط کے ساتھ میں خود سفر کرتا ہوں اور اوروں کو سفر کرنے کی تلقین کرتا ہوں کہ ہم جب کسی غیر کو کچھ بولنے کا، کہنے کا، سمجھنے کا موقع نہ دیں گے تو وہ کبھی ہماری کردار کشی نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. یقیناً اس وقت دور ہے محتاط کا، دور احتیاط ہے. جتنا احتیاط برتیں گے ہماری طرف سے اگر پیش قدمی ہوگی تو ادھر سے بھی پیش قدمی ہوگی، نتیجہ اس کا برا ہوگا. بہت اچھی بات حضرت نے پیغام دیا ہے. آپ اس وقت جو ہے دسمبر، جنوری اور اکتوبر کا مہینہ گزر چکا، ان ایام میں ہر علاقے میں جلسے جلوس ہوتے ہیں. آپ باضابطہ، آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ کا خطاب لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے ملک میں، ہماری ملک کی جو مسلمانوں کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ جلسوں میں اور آراس میں یہ خفت ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو کیسے بہتر بنایا جائے، کیونکہ آپ روز و شب اس کا سامنا کرتے ہیں جلسوں کا، تو اس جلسے کو کیسے منظم انداز میں ترتیب دیا جائے، انعقاد کیا جائے تاکہ قوم کو فائدہ ہو، بچت بھی ہو اور لوگوں تک صحیح میسج بھی پہنچے. اور سب سے بڑی بات حضرت ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جلسوں سے کہیں نہ کہیں دانشور حضرات جو ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر پڑھے لکھے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے جلسوں میں ان کی شمولیت کم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا چیزیں ہیں جو اپنائی جائیں جس سے ہمارے جلسوں کا نظام بہتر ہو؟ دیکھیے، جلسوں کا نظام تمام علماء اور شعراء نے نہیں، چند لوگوں نے اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کو بنانے کا گھنونا سپنا دیکھتے ہوئے اس کی تباہی اور بربادی کا سامان اکٹھا کیا ہے. ورنہ کل بھی جلسوں سے عامت المسلمین کو پیغامات مذہبی دستیاب ہوتے تھے اور آج بھی مذہبی پیغامات دستیاب ہیں. موجودہ دور میں ہم تعلیمی پسماندگی کی شکار ہیں. اگر ہمارے بچے بچیوں نے علم بھی حاصل کر لیا تو وہ ڈگریوں تک محدود رہ گئے. ڈگریوں سے بھی اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان کے معاشی حالات، ان کے ماں باپ کی آمدنی کے ذرائع اتنے محدود ہیں کہ وہ فی زمانہ جس تعلیم، جس ٹیکنیکل دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس چیز کی سخت ضرورت ہے، اس کو تکمیل کا جمع پہنانے کے لیے ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر جلسوں کو ایک نیا موڑ دے دیا جائے، جلسوں کو ایک نئی شکل دے دی جائے کہ جلسے کا کام بڑا زور شور سے کیا جائے مگر ایک نعت خواں اور ایک اچھے مقرر کا انتخاب کر لیں جو زور بیان کم دکھائے اور مذہبی رواداری اور اصلاحی گفتگو کے ذریعے بگڑے ہوئے انسان کو سنوارنے کی کوشش کرے. 11 اور 12 کے درمیان جلسے کو ختم کر دیں اور جو اس سے پیسے جو بچائیں اس سے اپنے علاقوں میں مدارس کا، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کالج کا، اسکول کا انتظام کریں. کوشش کریں کہ جو سرکاری فنڈ فراہم ہو اس سے بھی وہ استفادہ کریں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھی ایجوکیشن کے ماحول میں آ سکیں اور ان کی ذہنی رو جو بھٹک گئی ہے اسے ہم مذہبی اور دنیاوی تعلیم کی طرف موڑ سکیں. حضرت نے اس وقت جو جلسوں کے انعقاد کو لے کر کے خاص کر ٹائمنگ کے سلسلے میں جو کہا 11 سے 12 بجے تک بے جا خطبہ کی فہرست لمبی نہ ہو اور شعراء کی فہرست بھی لمبی نہ ہو، ایک شاعر، ایک خطیب اور متعینہ وقت جلسہ کو ختم کر دیا جائے، یہ آج کی اشد ضرورت ہے. آپ جلسوں میں جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور حالات حاضرہ سے آپ کی واقفیت ہے. آپ نے اس سلسلے میں بہت اچھا پیغام دیا. امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. اور میں آپ کی ویڈیوز جو ادارے شریعہ کی طرف سے جو تعلیمی بیداری تحریک جو چلی تھی اس میں آپ کا بھی بڑا حصہ تھا. تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس تحریک کو کتنی وسعت دی جانی چاہیے اور اس تحریک کا آپ کو کیا فائدہ اب تک نظر آیا؟ دیکھیے، اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتیں ہیں. ہم لوگوں کی سوچ اور ہم لوگوں کے مستقبل کے منصوبوں سے کہیں بڑھ کر یہ تحریک کامیاب ہے. ماشاءاللہ. 2022 سے لے کر 2024 کی یہ دسمبر آ گیا. 2 برسوں میں 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے بغیر مطالبہ جہیز کے شرعی طور پر نکاح کیا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تقریباً 60,000 سے زیادہ لڑکوں کے والدین نے جہیز کے مطالبے سے انکار کیا، بلکہ جھارکھنڈ کے مضافات میں کچھ ایسے باپ بھی ملے
جنہوں نے مطلوبہ مطالبے کی رقم حاصل کرنے کے بعد بھی ہماری تحریکوں کے زیر اثر آ کر انہوں نے ان رقومات کو واپس کر دیا۔ ماشاءاللہ، جی جی۔ آج بھی ہم تحریک چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم یہ تحریک چلاتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے یو پی کے ایک ضلع میں ایک جلسے کے بعد خون کا آنسو رویا ہے کہ ایک مسلم بچی کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اسی نے ہمیں توڑا، اور ہم لوگوں نے مولانا غلام رسول بلیاوی کی میت میں ان کی ساجھیداری میں اس تحریک کو شروع کیا۔ اب تو ہم لوگوں نے یو پی میں بھی پاؤں جمانا شروع کر دیا ہے، اور ضلع جائس میں اور رائے بریلی میں 2-3 پروگرامات ہم لوگوں نے اس کے کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 1 فروری کو مدھے پورہ میں اور 2 فروری کو پورنیہ کے کسی گراؤنڈ میں تحریک بیداری کا جلسہ ہوگا ماشاءاللہ۔ 2025 میں؟ ہاں، 2025 میں ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہم اپنے علماء کی تعریف کریں گے کہ علماء نے جی جان اس تحریک کے پیچھے لگا دیا ہے۔ جو کمیٹیوں کا روب ان کے اوپر طاری تھا، عوامی دسترس سے اور عوام کے بیجا مطالبات یا بیجا دباؤ سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے، ان تحریکوں نے ان علماء کرام کی بھی پشت پناہی کی ہے اور ان کے بیجا دباؤ سے یہ اپنے آپ کو باہر نکال پائے ہیں، اب یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آپ کا ایک سوال تھا کہ دانشور اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ لوگ جلسوں سے دور ہو رہے ہیں، جی نہیں، خطابت کا انداز آج بھی اگر تبدیل کر دیا جائے اور ان کو سمجھنے اور سننے کی کوئی گفتگو کی جائے جو ایسے انوکھے پیرائے میں ہو جس سے میرے نبی کی شان بھی دوبالا ہوتی ہو، میرے مذہب کی عظمت کا جھنڈا بھی بلند ہوتا ہو، تو آج بھی ہمارا وہ مسلم طبقہ جو جلسوں سے بیگانہ ہے وہ جلسوں میں آتا ہے، سراہتا ہے۔ ابھی میں نے یو پی کا ایک جلسہ کیا، اور جلسے کے بعد میں قیام گاہ میں واپسی کے سفر کی تیاری کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے 15 سالوں سے جلسہ سننا چھوڑ دیا تھا، صرف پاکستان کے خطبہ پیر اجمل اور فلاں فلاں کی تقریریں سنتا تھا، مگر آج آپ کی تقریر سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہندوستان میں بھی ایسے علماء ہیں جو قوم کے اندر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اب میں آپ کی تقریریں تلاش کر کے سنوں گا۔ تو آج بھی قوم ہم سے دور نہیں ہے، ہم نے اپنے کردار و عمل سے یا اپنی بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے قوم کو ہم نے دور کر دیا ہے۔ اگر علماء اہل سنت والجماعت دانشورانہ طور پر عوام کو قریب کریں تو آج بھی عوام زندہ ہے اور علماء کے قریب آنے کو تیار ہے۔ اچھا، آپ چونکہ جب آپ کی تقریر ہوتی ہے تو میں تقریر آپ کی کئی بار آپ کے سامنے بھی سنا ہوں اور تو یہ سنتا رہتا ہوں، آپ برملا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو یا حالات حاضرہ پر ہو۔ تو میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا، دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 12 دسمبر کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی، اس پر عارضی طور پر عبوری طور پر حکومت نے سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ نچلی عدالتیں اب دوبارہ کوئی سروے کا آرڈر نہیں دے سکتی۔ البتہ ایک چیز یہاں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کی قانونی حیثیت، آئینی حیثیت کو لے کر کے 4 ہفتے کے اندر مرکزی حکومت جو ہے اپنا رپورٹ پیش کرے گی، اور باقی جو ان کی حریف ٹیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، دیگر سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں حضرت اس وقت آپ نے دیکھا سنبھل کا واقعہ اور اجمیر شریف کی درگاہ حضور غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے درگاہ کو لے کر کے تقریباً 10 مساجد ہیں، ان میں سے تقریباً 18 مقدمات درج ہیں، اور ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر نے کہا کہ ہماری فیض میں کل 30,000 مساجد ہیں جنہیں ہمیں اپنے مذہبی مقامات کو بحال کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا جو نیا فیصلہ آیا کہ اب کسی بھی دھرم استھل سے متعلق سروے اور جانچ کا معاملہ درج نہیں ہوگا نئے سرے سے، عبوری طور پر۔ بہت سارے لوگ اس فیصلے سے خوشی بھی منا رہے ہیں، خوش بھی ہیں، لیکن میں ذہنی طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ جی، میں بھی یہ چیز کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک نئے خدشے کو جنم دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر 1991 کی جو قانون ہے، عبادت گاہ قانون، اس کی قانونی حیثیت کو ختم کر دیا جائے، پھر نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بڑا وبال آ جائے گا۔ یہ تو اپنی جگہ طے ہے، مگر اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ
کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ نئے سرے سے اب کوئی یاچیکا داخل نہیں ہو سکتی ہے اور سروے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو یاچیکائیں پرانی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اس فیصلے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کو آیا کہیں یہ بھی سیاسی نہ ہو، اس لیے کہ مساجد، مدارس اور درگاہوں پر تو بہت پہلے سے جو ہے سروے کی یاچیکائیں دائر ہیں، نئی کوئی یاچیکا دائر نہ ہو یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن پرانی یاچیکاؤں پر اگر کارروائی ہو گئی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے تو وہ الگ تھلگ ہے، تو ہمیں تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے یا آزادی کے وقت جو مسلمانوں کے حقوق اور جمہوری ملک میں رہنے والے جمہوریت پسندوں کے جو حقوق تھے، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم میں دلت ہوں، ادھی پچھڑی ہوں یا پچھڑی ہوں، ان کے سارے حقوق کو حکومت بحال کرے اور یہ اعلان کرے کہ مستقبل میں کبھی بھی سیاسی کھیل نہیں کھیلا جائے گا اور مسلم اور اقلیتوں کے جو دستوری اور جمہوری حق ہیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اس ملک کی بنیادی یہی ہے۔ آخر میں چونکہ لمبا وقت آپ کا بہت قیمتی وقت ہے اور اس وقت آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آخر میں ہمارے نوجوان اس وقت نشے کے عادی ہو چکے ہیں اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں منشیات کے عادی ہو کر کے اپنی صحت، اپنی عاقبت اور دنیا سب کو خراب کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے، نشہ ہر دور میں خراب رہا ہے، میں مذہبی اعتبار سے نہیں، ابھی دنیاوی اعتبار سے بول رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر مذہب میں خراب رہا ہے، اور نشہ کے اشیاء بیچنے والوں کے مکانات دیکھیے اور نشہ کے اشیاء خرید کر پینے والوں اور استعمال کرنے والوں کا مکان دیکھیے۔ جو تباہی کی دوا بیچ رہے ہیں ان کا مکان بن گیا اور جو تباہی کی دوائیں خرید رہے ہیں ان کا مکان اجڑ گیا۔ تو نشہ ہر دور میں برا رہا، اب بھی برا ہے، لیکن اس سلسلے میں میں اپنی قوم کے بچوں سے، نونہالوں سے، بڑے بوڑھوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایسے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پر عمل کر لیجئے اور چھوٹی سی شیشی میں 24 گھنٹہ اپنی جیب میں شہد رکھیے۔ اچھا، جی جی۔ اور جب نشہ کا زور آپ کو آئے، آپ کا منہ، آپ کی خواہش، آپ کی زبان، آپ کا دانت نشے کے استعمال کا موقع تلاش کرے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے دانتوں میں، مسوڑوں میں شہد کو مالش کر لو، شہد کو رگڑ لو، تو نشے کا جو بھوت سوار ہے وہ اتر جائے گا، نشے کی جو طلب ہو رہی ہے وہ طلب ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہماری قوم کے نوجوان اور قوم کے بوڑھے اور قوم کے بچے اگر اس کام کو کریں تو چند مہینوں میں وہ نشہ مکت ہو سکتے ہیں، اور جب نشہ مکت ہوں گے تو صرف ان کا گھر آباد نہیں ہوگا، اللہ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت مولانا سیف اللہ علیمی، جو مشہور خطیب بھی ہیں اور کلکتہ کمر ہٹی کے خطیب و امام بھی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، اور خاص کر جو منشیات کے تعلق سے اور نشہ کے تعلق سے جو پیغام دیا سرکار کی حدیث کے حوالے سے، یقیناً اس کو آپ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے نوجوانوں میں جو اس کے عادی ہو چکے ہیں، آپ سرکار کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے شہد کو چھوٹے شیشے میں ضرور رکھیں، جب بھی اس کی لت، اس کی طلب محسوس ہو تو آپ شہد کو ذائقہ لیں، تو انشاءاللہ نبی کی حدیث پر عمل کے فضل سے آپ اس لت سے باز آ جائیں گے۔ اسی طرح کی دینی، سماجی، ادبی خبروں کی واقفیت کے لیے جڑے رہے نیوز اسٹوڈیو اردو کے ساتھ۔ میں احسان رضا مصباحی اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔